बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से प्रोफेसर शिराज सागर हाजिर खिदमत है। अजीज़ तलबा, आज एक दफ़ा फिर मुस्तफ़ी की दूसरी गज़ल का मुताला करेंगे। आज इस दूसरे लेक्चर में हम शेर नंबर 4 और 5 की तशरीह करेंगे। इससे पहले इस गज़ल पर एक लेक्चर दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए अब चलते हैं, शेर नंबर 4 को पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गिरियां लेकर। अब्र का मतलब है जी बादल। आलम का मतलब होता है दुनिया, जहान, ज़माना। निहाल का मतलब होता है माला माल कर देना या फिर शादाब कर देना, लेकिन यहाँ सैराब करने के मानों में आ रहा है। दीदा का मतलब आँख, और दीदा गिरियां रोती हुई आँख, आंसू बहाती हुई आँख, या चश्मे नम, चश्मे तर, आप कुछ भी इसका मानी ले सकते हैं। तो इसका मफ़हूम यह है कि शायर कहते हैं कि हम जिधर भी जाएंगे बादल की तरह सारे ज़माने को सैराब कर देंगे। अपनी रोती हुई आँख को लेकर जिधर भी जाएंगे हर एक चीज़ जल थल एक कर देंगे, यानी पूरे ज़माने को हम सैराब करके रख देंगे। तो शायर ने कसरत गिरिया और शिद्दत को बड़े उम्दा पैराए में बयान किया है। मतलब ये कि ये क्लासिकल शुअरा कराम हो या जदीद शुअरा कराम हो, ये मजमून तकरीबन हर शायर जो है अपने अंदाज में उसने किसी न किसी तरह इस मजमून को बरता है, अपने ही अंदाज में बयान किया है, और अपने गम की शिद्दत के बायस किसी सदमे की कैफियत में या हिज्र में जब आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं तो शायर उस अपनी कैफियत को, जो कि इंतहाई दुख भरी कैफियत होती है, जिसके बाद आंखों से यूं आंसू जारी होते हैं जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो आंखों से आंसू बरसने की शिद्दत को जाहिर करने के लिए शुअरा कराम शेर कहते हैं। तो मुस्तफ़ी ने भी अपने गम के बायस जो उसकी आंखों से आंसू जारी हुए उसके बारे में कहा कि हम अगर हम आंसू बहाने पे आ गए तो हम जिधर भी जाएंगे बारिश की तरह हर चीज़ को बहा कर ले जाएंगे, या फिर उसको निहाल कर देंगे, या फिर उसको सैराब कर देंगे। एक शेर है जी, गर अब्र गिरा हुआ खड़ा है, आंसू भी तुला हुआ खड़ा है। तो यहाँ भी आंसू का या आँख का बारिश के साथ मुकाबला सा महसूस होता है कि एक आंसू और एक बारिश का कतरा जो है उनमें जो है एक दूसरे से बढ़ जाने की दौड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा बरसता है, बारिश का पानी या फिर आंखों का पानी। एक और बड़ा उम्दा शेर है, आके ले जाए मेरी आंख का पानी मुझसे, क्यों हसद करती है दरिया की रवानी मुझसे। तो ये भी शायर ने बड़े उम्दा अंदाज में दरिया को कहा है कि दरिया की रवानी मेरी आंखों के पानी से हसद करती है। मतलब ये कि मेरी आंखों का पानी ज़्यादा है, ये एक तरह से मुबालगा है। तो मुस्तफ़ी के इस शेर में भी सनत मुबालगा का इस्तेमाल किया गया है। मुबालगा दर हकीकत होता क्या है? शेरी इस्तिलाह में मुबालगा उस सिफत का नाम है जिसके ज़रिए किसी शय या किसी शख्स की बईद अज क़ियास तारीफ या मज़म्मत की जाए, या आसान लफ्ज़ों में कि किसी चीज़ या किसी शख्स की हकीकत के बरअक्स उसका वस्फ बयान किया जाए, उसकी तारीफ की जाए या उसकी मज़म्मत की जाए, या उसको बहुत आला दर्जे पे साबित किया जाए या उसको बहुत कम दर्जे पे साबित किया जाए, तो उसको मुबालगा कहते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम। तो यकीनन इसमें
ایک تشبیہی تعلق بھی آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ، فلاں سے زیادہ، تو یا پھر فلاں کے برابر. تو شاعر نے اس میں کہا ہے کہ ابر کی طرح سے، یہ ایک طرح سے تشبیہ بھی آ گئی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں تشبیہ سے کام لیتے ہوئے اپنی آنکھ کو بادل سے تشبیہ دی ہے، اور بادل سے جو برستا ہوا پانی ہے اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کے رونے کو تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ جس طرح بادل برستا ہے اسی طرح میری آنکھ بھی برستی ہے، اور اگر میں زمانے میں سفر کروں تو بادل کی طرح میری آنکھ بھی اتنا برسے گی کہ جل تھل ایک ہو جائے گا. تو رونے کی کثرت کو ظاہر کیا گیا. آخر میں ہم بات کرتے ہیں، ایک عاشق کے لیے آہوازاری کرنا فطری عمل ہے. یعنی ایک ایسا عاشق جو محبوب کے وصال سے محروم ہے، حتیٰ کہ محبوب کے دیدار سے بھی محروم ہے، اس کے لیے رونا، گریہ زاری کرنا ایک عام سی بات ہے. اس کا تو روزمرہ کا معمول ہے. ایک فطری عمل ہے کہ جب اسے محبوب کی یاد آتی ہے اور وہ محبوب کو مل نہیں پاتا، اس کو دیکھ نہیں پاتا، اس کی جدائی میں راتیں کاٹتا ہے، اس کے وچھوڑے میں یعنی اس کی جدائی میں دن گزارتا ہے، بے چینی میں، بے قراری میں، تو پھر اس کی یاد میں آنسو بھی بہاتا ہے، اور اس قدر آنسو بہاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے برسات ہو رہی ہے، جیسے سامن کا موسم جو ہے وہ پلٹ آیا ہو. تو شاعر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری آنکھیں بھی برستی ہیں، اور جب برستی ہیں تو بے انتہا برستی ہیں، اور محبوب کی یاد میں برستی ہیں. یعنی مجھ کو جو غم ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور پھر میری آنکھیں جو ہیں وہ برسنا شروع کر دیتی ہیں، بالکل ایک بادل کی طرح. ایک شعر دیکھیے گا، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہم کو تو رونا نہیں آتا. اور ایک میرا اپنا شعر ہے، جس قدر یہ آسماں رویا میں رویا اس قدر، دھل گئیں دل کے شجر کی ٹہنیاں بارش کی شام. تو اس میں بھی مبالغہ ہے. تو مبالغہ ایک حد تک ہونا چاہیے جو کہ بالکل ہی حقیقت کے قریب قریب لگے، یا پھر کم از کم اس پر یقین کرنے کو جی چاہے، کانوں کو بھلا لگے. ضرورت سے زیادہ اگر آپ بعید از قیاس بات کریں گے یا پھر حقیقت کے بالکل برعکس بات کریں گے تو پھر وہ خوبی کی بجائے ایک خامی بھی بن سکتی ہے. تو ہماری تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی. آخر میں ایک اور شعر بڑا عمدہ، اشک بن کر میری آنکھوں سے برس جاتا ہے، بادل کی طرح جوش میں آیا ہوا یہ دل. شعر نمبر 5 پڑھتے ہیں جی. پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر. یہ لفظ سو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طرف یا جانب. اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، اور اسیران اس کی جمع ہے. قفس کہتے ہیں جی پنجرے کو یا قید کو. باد صبا کا تو آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں، صبح سویرے چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. یہاں ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، مطلب ایک سے زیادہ دن. آمد آنا، اور بہارات موسم بہار کو کہتے ہیں. تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بہاروں کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر باد صبا اس پنجرے کی جانب گئی جہاں کچھ پرندے، کچھ طائر، کچھ پنچھی جو تھے وہ قید تھے. تو یہاں اسیران قفس اگر آیا ہے تو قفس میں پرندے ہی قید کیے جاتے ہیں. اچھا جی، تو اب دیکھتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد کا تذکرہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس میں موسم بہار جب آتا ہے تو
تو تمام زرد رنگ کے درخت جو ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں نکل آتی ہیں، ٹہنیوں سے پتیاں اور پھر غنچے اور پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف رونق آ جاتی ہے، رنگ آ جاتے ہیں۔ رونق آنے کے ساتھ ساتھ پھر ہر جاندار چیز کو یہ منظر بڑا خوب لگتا ہے، بڑا بھاتا ہے۔ اور جس طرح انسان جو ہیں وہ باغوں کی طرف اور گلزاروں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں ان کی دلکشی دیکھنے کے لیے، پھولوں کی خوشبو سے دل بہلانے کے لیے، بالکل اسی طرح پرندوں کا بھی یہ ایک مرغوب موسم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کا تو ٹھکانہ ہی درخت ہیں، تو ان کے تو گھروں میں بہار آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے گھونسلے، ان کے آشیانے درختوں پر ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کی عید ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خوشی میں گیت گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، اور ان کے زمزموں کی آواز آتی ہے۔ مختلف قسم کے پرندے مختلف قسم کی بولیوں میں، مختلف قسم کے سروں میں گیت گاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو موسم بہار کی آمد جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے جی کہ آزاد پرندوں کے لیے یہ خوشی کا موسم ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پرندے جو آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، یقیناً ان کے لیے عید کا سا سماں ہے، اور وہ اس سے خوب دل بہلاتے ہیں، خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، ایک پھول سے دوسرے پھول تک سفر کرتے ہیں، اور پھولوں کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، اور پھولوں کو اپنا محبوب سمجھ کر ان کا دیدار کرتے ہیں۔ لیکن ایک شعر پہلے پڑھ لیجئے۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں۔ تو پھولوں نے خود قید میں موجود جو پرندے ہیں ان کو ایک سندیسہ، ایک پیغام بھیجا ہے کہ آ سکتے ہو تو آ جاؤ، ابھی تو ہم شاداب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان پرندوں کی جو کہ قید میں ہیں، جو کہ قفس میں ہیں، جو کسی پنجرے میں کسی شکاری نے پکڑ کے ان کو بند کر دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے اس بات کو، اگر ہم کو یا آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا، تو ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، یا پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ عہد کرونا جو تھا، کرونا کا جو موسم آ گیا تھا، ایک وبا، ایک وائرس آ گیا تھا، تو اس کی بدولت تقریباً سارے لوگ قید ہو کر رہ گئے تھے، اگرچہ کہ باہر جاتے تھے لیکن پھر بھی بہت کم۔ تو انسان ایک لاک ڈاؤن میں، یا ایک کرفیو کی حالت میں، یا پھر اس طرح کی وباؤں کی صورت میں اس کا گھر رہنا یا ایک کمرے میں قید ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جو جیل میں چلے جاتے ہیں، یا جن کو پکڑ کے زبردستی قید کر دیا جاتا ہے، یا وہ جانور جن کو پکڑ کے پنجرے میں یا کسی چڑیا گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی پرندے کو آپ پکڑ لیں گے، اس کو قید کر دیں گے، بے شک آپ اس کو گھر میں آپ نے قید رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس رہے، ایک پالتو جانور یا پرندہ بنا کر، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم ہے، کیونکہ جس طرح آپ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طرح ایک پرندہ بھی قید میں نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ تو اڑنا چاہتا ہے، وہ تو پھڑپھڑانا چاہتا ہے، وہ تو آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کی پرواز کو ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ تو یہ ستم کسی انسان کو قید کرنے سے کم نہیں۔ تو اس شعر میں اب ذرا دیکھیے گا کہ شاعر کیا کہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب موسم بہار آیا تو باد صبا کو شرارت سوجی، اور اس کو اٹکیلیاں سوجی، اور وہ اس پنجرے کی جانب گئی اور جا کر قید میں موجود پرندوں کو خبر دی کہ موسم بہار آ گیا ہے۔
اب ذرا سوچئے کہ ان پرندوں پر کیا بیتی ہوگی، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا۔ یہ یوں ہی ہے جیسے کسی جیل میں بند کسی شخص کو جا کر بتایا جائے کہ عید کا موسم یا عید کے دن آ گئے ہیں، یا تمہارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آ گیا ہے، تو محسوس کیجئے کہ وہ کیا سوچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ بس ایسی ہی کچھ کیفیت بہاروں کے موسم میں ان پرندوں کی ہو جاتی ہے جن کو کسی پنجرے میں زبردستی قید کر دیا جائے اور ان کو اڑنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ ذرا شعر دیکھیے گا، اس سال بھی قفس سے رہائی نہیں ملی، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ اور اقبال کی نظم کے 2 اشعار، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ پھر ایک میرا اپنا بھی ایک شعر ہے جو اس کی تشریح میں بہت مناسب رہے گا۔ بہاروں کی خبر سن کر قفس میں پھڑ پھڑایا تھا، میرے صیاد نے اس پر میرے پر کاٹ ڈالے ہیں۔ یعنی بہاروں کی آمد کی خبر سنی تو پنجرے کے اندر ہی پروں کو پھڑ پھڑایا، اڑنے کی کوشش کی، یا پھر عادت تھی پروں کو پھڑ پھڑانے کی، لیکن میرے صیاد اور مجھے قید کرنے والے شکاری سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، اور اس نے مجھے پنجرے کے اندر میرے پروں کو بھی کاٹ ڈالا کہ آج کے بعد تم پر بھی نہیں پھڑ پھڑا سکو گے۔ تو اب چلتے ہیں جی، آخری بات، شاعر کے دور کے سیاسی حالات کی بازگشت اس شعر میں سنائی دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میر کا جو دور تھا، میر اور مصطفی دونوں کا ایک ہی دور ہے، تو ہم بات مصطفی کی کریں گے کہ مصطفی کا جو دور تھا سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ فساد برپا تھا، انتشار تھا، اقتدار کی ہوس بہت زیادہ تھی، جنگیں ہو رہی تھیں، اور جو بھی فتح مند ہوتا وہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کر دیتا، یا ان کو قید کر دیا جاتا، یا پھر عام لوگ ان پر بھی الزامات لگا کر جو ہے بغاوت کے الزامات لگا کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ تو ان سیاسی حالات کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو بلا وجہ قید کر دیے گئے ان کی خوشیاں بھی برباد ہو گئیں، اور جب ان کو کوئی آزادی کا پیغام دیتا تو ان کے دلوں کو بہت تکلیف پہنچتی۔ دوسرا، ہم ہندوستان اگر پورے کو دیکھیں تو انگریز جو تھے وہ ایک ایک کر کے ریاستوں پر قبضے کر رہے تھے، اور ایک طرح سے غلامی کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو غلامی ہو یا پنجرے میں کوئی قید ہو، ایک ہی بات ہے، اور جب پورا ملک ہی پنجرہ بن جائے تو پھر آپ بے شک آزاد فضاؤں میں سانس تو لیتے ہوں، لیکن کسی قید سے کم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اشاروں کنایوں میں بہت سے شعراء کرام نے اس دور کی غلامی اور قید کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مصطفی نے بھی اشارتاً یہ بات کی ہے کہ ہم بھی تو ہندوستان میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارے آقا جو ہیں وہ یورپ سے آ چکے ہیں، یا پھر اگر ہندوستان میں موجود ہیں تو وہ بھی ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو قیدی پرندے ہوں یا قیدی انسان، جب ان کو کوئی خوشی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ باہر بہار آ گئی ہے، یا عید آ گئی ہے، یا خوشی کا موسم ہے، تو چونکہ وہ قید میں ہوتے ہیں اس لیے ان کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کیفیت کو شاید برداشت نہ کر پائیں، یا پھر وہی جان سکتے ہیں جو کہ کسی قید میں ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر جو ہے یہاں اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کی تشنگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔